हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नबा कुरान पाक की 30वें पारे की पहली सूरत है, और इस सूरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़जीलत ये अता फरमाई है कि अगर इंसान पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाएं और इंसान जिस काम को भी शुरू करे और वो काम तकमील को ना पहुँचे और हाथ से आके डील और रिस्क चला जाए, डीलिंग कर रहा है, डील होती नहीं, तो मार्केटिंग करता है, फिर भी उसकी फेल होता है। अक्सर लोग जो बैंकों में काम करते हैं या इस तरह मल्टीनेशनल कंपनियों में, और मार्केटिंग का उनका काम है और उनको मार्केटिंग मैनेजर बना दिया या कोई ओहदा और दे दिया, अब ये कस्टमर को बात तो कर लेते हैं लेकिन वो बात तकमील को नहीं पहुंचती और कस्टमर हाथ से निकल जाता है। तो सूरह नबा पढ़ के अगर दुआ करके निकलें सुबह और दिन को अपना काम करें, चाहे मार्केटिंग का करते हैं या लेन देन का करते हैं, प्रॉपर्टी का, या वो कारोबार दुकान की शक्ल में करते हैं, अल्लाह ताला उनको रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। और इसकी बरकत से जो है एक नौकरी करने वाले की नौकरी में भी बरकत होगी और उसमें अल्लाह ताला उसको तरक्की, यानी जो तनहा की तरक्की है, असबाब की तरक्की है, वो भी अता फरमाएगा। तो ये सूरह नबा जो है ये रिज़्क़ को खींचने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आयात में ख़ास तौर पे रिज़्क़ के बारे में बयान फरमाया है। रिज़्क़ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसान जो है अगर रिज़्क़ में कमी हो उसकी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आमाल से भी पीछे हट जाता है और फिर उसको आमाल की तौफीक भी सलब हो जाती है, क्योंकि वो नाशुक्रा बन जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया कि गुर्बत जो है ये कुफर की तरफ ले जाती है। तो एक आदमी कहे जी मैं जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने फ़क्र इख्तियार किया, मैं फ़क्र इख्तियार करूँगा, वो फ़क्र इख्तियारी था, इज़्तरारी नहीं था। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर ये बात लिखी है कि वो फ़क्र इख्तियारी था, हमारे नबी ने खुद इख्तियार किया था, हमारे नबी पर मुसल्लत नहीं था। जैसे हम पे अक्सर गुर्बत मुसल्लत हो जाती है, तंगदस्ती मुसल्लत हो जाती है, हमारे नबी के लिए तो अल्लाह ने कहा था कि अगर आप ऑर्डर करें तो ये जबल उहद गोल्ड का बन जाए और आपको इतना गोल्ड मिल जाएगा कि आपके दाएं बाएं ये पहाड़ चलेगा और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उलमा ने लिखा है कि जबल उहद आज भी सोने का है और वहाँ से अभी सोना निकाला जा रहा है। तो पता चला कि हमारे नबी के पास तो दुनिया के ख़जाने थे, हमारे नबी के पास गुर्बत नहीं थी। जो ये कहता है जी हमारे नबी गरीब थे, वो झूठा इंसान है। हमारे नबी गरीब नहीं थे, कायनात के मालिक हैं और कायनात अल्लाह ने उनको दी है और अल्लाह ने इख्तियार दिया था उनको, लेकिन हमारे नबी ने अपने उम्मत के गरीबों के लिए इख्तियार की गुर्बत, इज़्तरार नहीं थी, मुसल्लत नहीं थी। तो अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है गुर्बत को कि नहीं जी हमारे नबी गरीब थे, मैं गरीब रहना पसंद करता हूँ, ये झूठ है। आप मालदार बने और पैसे की कोशिश करें, हलाल तरीके से कमाएं, सदका खैरात करें। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको हमारे नबी की ज़बान से कहा गया, इब्न कसीर अल बदाया में लिखते हैं कि आपको कहा गया अब्दुर्रहमान अत्ताजिरुर्रहमान, ये मेरे अल्लाह के ताजिर हैं और टॉप 10 जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है उनमें शामिल हैं। लेकिन मालदार इतने कि आज का कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के वक़्त जो अल्लाह ने उनको माल दिया था उसके ज़र्रे को नहीं पहुँच सकता। कि आपने खाली 3,10,20,000 सोने के सिक्के, फिर जो है सोने के सिक्कों के साथ 1,000 ऊंट, 1,000 घोड़े, 10,000 बकरियां, फिर उसके साथ सोने की ईंटें, इतनी ईंटें थी और इतनी ज्यादा थी कि पूरे मदीने की आरियां मंगवाई गई उनको तकसीम करने के लिए, काटने के लिए। सारी आरियां टूट गई, ईंटें खत्म नहीं हुई। लेकिन कौन है? अशरा मुबशरा। तो यह नहीं होता कि आप खोजिए सहाबा पे पहले गुर्बत थी, बाद में गुर्बत नहीं थी, वो इस्लाम के आगाज में थी। आप अगर कहें जी हम तो ये आप मेहनत नहीं करते, आप अल्लाह से मांगते नहीं, फिर असबाब इख्तियार नहीं करते, फिर आप क्या करते हैं कि फिर कर्जे मांग के गायब हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, और जी उससे कर्जा मांगा, उससे कर्जा मांगा, उससे पैसे मांगे, पूरे इलाके में बदनाम होने के बाद फिर आपने इलाका छोड़ा,
پھر بندہ کیا کرتا ہے جی چلو اب بیرون ملک جاتا ہوں، وہاں جا کے جگاڑے لگاتا ہے، وہاں قرضے مانگتا ہے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کرتا ہے، اور ادھر کہتا ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر جو ہے غربت لائی تھی، میں پیسے سے نفرت کرتا ہوں، اور پھر لوگوں کو واعظ نصیحت بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دھوکے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہاں ہمارے پاس ایک بندہ آیا، یہاں اعتکاف بیٹھتا تھا عصر اور مغرب کے درمیان، ادھر گلستان کالونی میں رہتا ہے، ابھی بھی یہاں محراب پڑ گیا تھا، مجھے کہ حضرت میں اعتکاف بیٹھتا ہوں، اور بیوی بچے آتے تھے مجھ سے تعویذ لیتے، دم کراتے، تو میں جو ہے نا بریگیڈیئر ہوں، ریٹائر ہوا، مجھے پیسے کی ہوس ہی نہیں ہے، تو نشان یہاں اتنا پڑا ہوا تھا، تو وہ یہاں ہمارے ساتھ ایک آتے تھے، ریٹائر ہوئے نئے نئے بیچارے افیسر، کلاس 1 افیسر تھے، تو ان سے 29 لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کے نام پہ لے کے غائب ہو گیا۔ ایسا غائب ہوا ہے، ابھی گلستان کالونی میں رہتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، اندر سے باہر نہیں نکلتا، تہجد پڑھتا ہے، اور سارا آدھا دن مسجد میں، لیکن کیا کون سی مسجد میں، جہاں اس نے جا کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہ پورے اسلام آباد پنڈی کی مساجد میں جا کے عصر سے مغرب تک اعتکاف بیٹھتا ہے، وہاں چھکا مار کے آگے دوسری مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور وہاں وہ اتنا بزرگ، پہلے وہ لوگ اس کو تہجد گزار، ماشاءاللہ جی ایسا ہونا چاہیے، اور جب وہ چھکا مار کے جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ جی یہ تو بڑا فراڈی آدمی تھا، لیکن ابھی نئی جگہ جا کے ولی بن جاتا ہے۔ تو ایسے ولی نہیں بننا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگے رزق، ٹھیک ہے نا، چھکے نہ ماریں، ورنہ پکڑ ہوگی، اور ایسی پکڑ ہوگی کہ آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی، اور ایسے لوگوں کا کبھی گھر آباد نہیں ہوتا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو اس طرح کے ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، وہ موت تک روڈ پہ ہی پھرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کر کے حلال کے لیے چلتے ہیں، تھوڑا 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 کرتے 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 وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ لوگ نیچے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ تھوڑے تھوڑے کے چکروں میں پڑیں، ایک دم چھکے نہ ماریں، ایک دم چھکا مارنے سے بندہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تو یہ سورہ نبا جو ہے یہ بڑی بہترین سورت ہے اس کام کے لیے۔ سورہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ بڑی بہترین سورت ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اکثر وہم میں ہوتا ہے، موت کے اسے وہم آ رہے ہوتے ہیں، وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، میں مر جاؤں گا، بس مجھے موت آنے والی ہے، بس جی مجھے کوئی بیماری لگ گئی ہے، یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب یہ جس کو یہ وہم ہو نا، تو اس کو 11 دن تک سورہ نازعات ایک بار دم کر کے پلائیں، اور یہ سورج جو ہے تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی صحیح مالش کریں، اور اس کو پانی پلاتے رہیں۔ 11 دن میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ وہم نکال دے گا، یہ وسوسہ نکال دے گا۔ ایک آدمی جو ہے بہت زیادہ موت کے ڈر اس کے اندر ہے، بہت زیادہ، اسے زندگی کا لطف ہی ختم ہو گیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب بندہ ڈر ڈر کے یوں زندگی اپنا گزار رہا ہے، وہ جی موت آنی ہے، قبر میں کیا ہوگا، بھائی وہ تو کچھ بھی ہوگا، عمل کر لو تو انشاءاللہ صحیح ہوگا، لیکن اگر یہی سوچ کے تو اندھیری ہوگی، وہ تو اندھیرا ہی ہونا ہے، ابھی لائٹ بند کر دے تو مسجد اندھیری ہو جائے گی۔ لیکن آپ اعمال کی فکر کریں، یہی سوچ سوچ کے نہ ہنس رہا ہے، نہ گپیں لگا رہا ہے، نہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بہن بھائیوں کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہے، بس جی قبر کیسی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور اندھیرے میں کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ اسی چیزوں کو سوچی جا رہا ہے۔ اصل اس طرح زندگی گزارنا بھی اسلام میں نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے۔ ہمارے نبی نے مسکرائے بھی، ہمارے نبی نے مذاق بھی کیا، ہمارے نبی نے بزنس بھی کیا، ہمارے نبی نے جہاد بھی کیا، ہمارے نبی نے ہر کام دعوت و تبلیغ بھی کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیٹھ کے بس موت کیا ہوگی، اچھا قبر کیسی ہوگی، یہ بھی ایک بیماری ہے بندے کو، وہ بالکل ہی اس کو زندگی دنیا سے کٹ گیا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، آپ اپنے ساروں کے حقوق ادا کریں۔ ایسے بندے کو ایسی بیماری سے نکالنے کے لیے، بیماری سے نکالنے، آپ کہیں گے یہ بیماری کہہ دیا میں نے، یہ بیماری ہے، چونکہ آپ راہب نہ بنیں، آپ جا کے بیٹھ گئے، او جی یہ تو بندہ جو ہڈیوں کا پنجر بن گیا ہے، تو اب اس کو تو اتنا خوف ہے۔ خیر آج کل تو وہ خوف ہی نہیں رہا، اب ایسا کوئی بن جائے تو اس کے ساتھ سیلفیاں اتنی بنتی ہیں کہ وہ خود ہی ہٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا اپنا ایک چینل بن جاتا ہے، اور وہ بندہ پھر وہ ساری چیزیں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے بندے اب نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ جو ہے نا یوں بالکل جو ہے نا اس طرح ہو گیا ہے۔ تو آپ ایسی عادت اختیار نہ کریں، اسلام اس چیز کا دین نہیں ہے۔ اسلام تو اتنا بہترین دین ہے کہ وہ انسان کو ہر فیلڈ کی زندگی بتاتا ہے، اور بندے کو ہنسنا بھی بتاتا ہے، رونا بھی بتاتا ہے، کاروبار بھی بتاتا ہے، تبلیغ بھی بتاتا ہے، مسجد بھی بتاتا ہے، بندے کو بازار کا ماحول بھی بتاتا ہے، ہر طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ سارا وہاں یہ کیسے زندگی گزارنی ہے
وہ ہمارے نبی نے ساری بتا دی. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ زندگی نہیں ہے. تو اچھا وہ لوگ یہ سارا کرتے ہیں جن کے پاس ان کے نبی کی وہ زندگی نہیں ہے, وہ مذہب جو پہلے گزرے. ہمارے پاس تو بیت الخلا, باتھ روم جانے کی بھی ہمارے نبی کی زندگی ہے. ہمارے پاس تو نبی کے بستر کی زندگی بھی ہے, ہمارے نبی کے مصلی کی خالی زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایسے بندے کو جس کو وہم وسوسے بہت زیادہ ہوتے ہوں اور موت کا ڈر ہو, کوئی کام نہ کرتا ہو, تو وہ سورہ نازیات اسے 21 دن تک دم کر کے پلائیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں, اور وہ انشاءاللہ بہترین. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ موت کا ایسا ان کو خوف اور ایسا ان کو دین کا شغف ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, اور وہ کوئی کام دنیا کا نہیں کرتے, دوسرے لوگ کما کے ان کو کھلاتے رہیں. میں ابھی باہر گیا ایک ملک میں, ملک کا نام نہیں لیتا, پھر وہ بندے پہنچ جاتے ہیں اس شخصیت تک. بندہ کھرب پتی آدمی تھا, وہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اور وہ ایک بیٹا بھی اس کا تبلیغی جماعت میں تھوڑا وقت لگا کر آ گیا تھا, اور ماشاءاللہ بہت اچھا نمازی, بہترین نمازی بندہ. ایک ہی بوڑھا آدمی تھا, وہ اس کا کاروبار اتنا ٹاپ پہ تھا کہ اس کے ملازم اس کو لوٹ کے کھا رہے تھے. بیٹا آفس ہی کبھی نہیں گیا, حالانکہ اتنا بہترین بزنس ان کا اور ٹاپ کا بزنس ہے. بس کہتا ہے ایک بار آفس جا کے بیٹھے تو صحیح. میں اس کو کہتا ہوں, یہ کہتا نہیں, یہ ساری دنیا ہے, یہ پانی ہے, پانی, یہ ضائع ہو جائے گی, یہ ادھر ہی رہ جائے گی, بس آخرت کی. کہتا ہے ایک مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, ایک گاڑی اس کے پاس ہے, ڈرائیور اس کے پاس ہے, پیسہ اس کے پاس ہے. اچھا ایک نماز پڑھے گا ایک مسجد میں, وہاں بیٹھا رہے گا, پھر دوسری مسجد میں دوسری نماز. تو اس شہر کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ساروں میں ایک ایک نماز پڑھتا رہتا ہے. اگلے دن کسی اور مسجد میں جائے گا, وہاں بیٹھے گا, وہاں جہاں درس ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جائے گا, اس طرح سر نیچے کر کے. جہاں پہ کوئی تبلیغ والا بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ جائے گا, جہاں مولانا صاحب کا درس ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جائے گا, جہاں کوئی ذکر کر رہا ہے وہاں بیٹھ جائے گا. بس جی آخرت کی. یہ اسلام اس طرح کی چیزیں خالی کہ بھائی ادھر ہی لگے رہو, یہ ترغیب نہیں دیتا. آپ تھوڑے بوڑھا آدمی, آپ کا والد جو ہے وہ ساروں کا مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے, وہ اکاؤنٹس کو دیکھ رہا ہے, وہ پریشانی میں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں, یہ بھی ایک قسم کا شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کے نوری وار بھی ہیں, خالی شیطانی وار نہیں ہے. تو اب آپ اس کو, میں نے اس کے گھر والوں کو کہا یہ آپ اس پہ پڑھیں. الحمدللہ اتنا ہو گیا کہ آفس میں جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا. میں دوبارہ ایک بار گیا اس ملک, تو وہ مجھے کہنے لگے اب یہ آفس میں بیٹھتا ہے اور تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہے, لیکن وہی کہ 12 بجے تک اس کے بعد پھر چلا جاتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ ایسے بندے کو 21 دن پلائیں, انشاءاللہ وہ بہتر. جس کو موت نہ آ رہی ہو, روح نہ نکل رہی ہو, اس کے پاس سورہ نازیات پڑھنی شروع کریں, اللہ اس کی روح کو آسانی سے نکال دے گا. اچھا ایک بندہ کہتا ہے جی میری روح بڑی آسانی سے نکلے, یوں آٹے میں سے بال جیسے نکلتا ہے, مجھے موت کی تلخی تکلیف کا پتہ ہی نہ چلے. یہ نہ ہو کہ نرسیں یہاں سے دبا رہی ہوں, آکسیجن لگی ہو, وینٹیلیٹر پر ہو, اور بندہ جی اس وقت اس کو دبا کے اس کی باڈی اچھل رہی ہے. یہ بھی ایک اذیت ہے. اور یا ایکسیڈنٹ میں یا عجیب کوئی موت آ گئی ہے. اگر ایسی حادثاتی موت سے یا ایسی طوفانی عجیب و غریب قسم کی موت سے یا موت کی تلخی سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ نازیات روز ایک بار پڑھ لیا کریں. اس پر امام راضی فرماتے ہیں موت کی تلخی کو یہ سورت ختم کر دیتی ہے. موت کی تلخی اس بندے کے ساتھ نہیں ہوتی. اس میں ایک آیت ایسی ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, جو بندہ اس کو سوبر پڑھ کے سرکش کوئی بندہ ہو, بیوی خامد یا بچہ نافرمان, اس کو سوبر پلا دے, اللہ تعالیٰ اس کو تابعدار کر دیتے ہیں, اس سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے. سورہ عبس یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو ایک صحابی کی مدح اور شان کے لیے اتری. صحابی بھی غریب تھا, نابینا تھا اور بوڑھا تھا. اب دیکھیے یہ ظاہری طور پہ بندے کی امپریس ہونے کی چیزیں نہیں ہیں کہ بوڑھا بھی ہو اور لاٹھی ٹیک کے چلتا ہو, نابینا بھی آنکھوں سے ہو, غریب بھی ہو, اور لیکن اس صحابی کی عظمت اتنی ہے کہ اس کی ذات کے لیے اللہ قرآن اتار رہا ہے. اب دیکھیے شان کہ آج ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, یہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس نان مسلم اور کافر سردار بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے بڑے رؤساء, تجار, تاجر, بزنس مین. حضور علیہ السلام انہیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا رخ اور آپ کا جو ہے انداز تکلم, بیان سارا ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ صحابی ادھر سے آتا ہے, دلنی یا رسول اللہ, میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ. اس کو نہیں پتا
کہ حضور کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے، حضور اس وقت کس انداز میں ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، داعی تبلیغ کرنے کا انداز، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ اب دیکھیے حضور ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ مالدار لوگ، وہ رؤساء، وہ تجارت کرنے والے حضور سے تبلیغ سن رہے ہیں۔ ابھی اسلام لائیں گے یا نہیں لائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن صحابی ادھر سے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور دور سے ہی اس نے یہ کہنا شروع کیا، تھوڑے فاصلے سے ہی، دلنی یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھ بھی گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ان سے ہٹا کے ان سرداروں کی طرف پھیرا، حالانکہ آپ نے نہ ڈانٹا نہ کوئی سخت بات کہی، بلکہ صرف آپ نے اپنا رخ جو ہے، وہ اپنا جبین جو ہے وہ ان سے ہٹائی، ان کی طرف موڑ دی۔ اللہ کو وہ انداز بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک تمام انسانوں کو بتا دیا کہ یہ صحابی جو ایک غریب صحابی ہے، ایک نابینا صحابی ہے اور ایک بوڑھا صحابی ہے، اس کا یہ مقام ہے، تو سوچئے ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا، حضرت عمر کا کیا مقام ہوگا، حضرت عثمان و علی کا کیا مقام ہوگا، کہ اس صحابی کے لیے عرش والا خاموش نہیں رہا، اپنے محبوب نبی کو اللہ نے عرش سے کہنا شروع کر دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی واما علیک جاءک یسعی۔ اللہ رب العزت نے کہنا شروع کر دیا، عبس وتولی، آپ نے اپنا رخ پھیر دیا اس بندے پر جو آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، جو آپ کا جانثار بن کے آ رہا ہے، جو آپ کا محب بن کے آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو نہ آپ سے محبت کرتے ہیں، نہ آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، نہ آپ کی بات کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ اسلام لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ لیکن وہ صحابی جو ایمان لا چکا ہے، جو آپ کا صحابی بن چکا ہے، اور وہ غریب ہے، وہ نابینا ہے، اعمیٰ کا لفظ اللہ نے کہا، یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ نے اعمیٰ کہہ کے عرش سے خطاب کیا کہ نابینا لوگوں کو عزت دیا کریں۔ آنکھوں کا اندھا اندھا نہیں ہوتا، اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے، جس کو اللہ کی پہچان نہیں، جس کو رسول کی پہچان نہیں، لیکن نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، پہچانتا ہے، یہ تو نابینا نہیں، یہ اندھا نہیں، بلکہ یہ دل کی آنکھوں والا ہے، لیکن وہ آنکھوں والا بھی اندھا ہے جو اللہ رسول کو نہیں پہچانتا۔ تو اب اللہ نے اعمیٰ کہہ کے اس صحابی کا نام بھی لے لیا، اس کی جو ہے نابینا ہونے کا ذکر بھی کر دیا کہ نابینا کو عزت دیا کرو، ان کو مقام دیا کرو۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے حضور کو کہہ دیا کہ میرے پیغمبر آپ نے رخ کیوں پھیرا؟ اتنا اللہ رب العزت جو ہے صحابہ سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ عِنْدَ، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے آپ کو پکا ان کے ساتھ بٹھا لیں، اب وَلَا تَعْدُوا، اب ان سے ہٹنا نہیں آپ کی آنکھیں، آپ نے ادھر سے کہیں دیکھنا نہیں کہ کوئی اور شاید ان سے افضل مل جائے، صحابہ سے افضل کائنات میں آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے رسول کو بنایا، میں نے نبی کو بنایا، نبی اللہ بناتے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی کہے میں تہجد پڑھ کے، میں عبادات کر کے، میں ریاضت کر کے میں نبی بن سکتا ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ ولی بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی آدمی چاہے کہ میں عبادت سے، ریاضت سے صحابی بن سکتا ہوں، جھوٹ ہے۔ اس لیے عبادت سے ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی کو اللہ انتخاب کرتے ہیں، صحابہ کو اللہ انتخاب کرتے ہیں۔ نبوت کے لیے اللہ کا محبوب ہونا ضروری ہے، صحابیت کے لیے اللہ کا محبوب ہونا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ دیے، جیسے حضور نبیوں کے امام ہیں، حضور جیسا نبی کوئی نہیں۔ حضور کو جو صحابہ ملے وہ ایسے صحابہ ہیں، کسی نبی کے ایسے صحابہ نہیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے صحابہ خاتم الصحابہ ہیں۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں، حضور کے صحابہ کے بعد صحابی کوئی نہیں۔ اب کوئی صحابی، اب کوئی نبی بھی
رسول بھی، جب نبی رسول نہیں آئے گا تو صحابی بھی نہیں آئے گا۔ یہ اعزاز کم ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ سورہ عبس آپ کو دفتر میں یا کہیں مارکیٹ میں یا کسی جگہ ویلیو نہ ملتی ہو تو لوگ ناراض ہوتے ہوں، برا کہتے ہوں، سورہ عبس پڑھ کے جائیں، ایک بار پڑھ کے دعا کر کے چلے جائیں، اس مقام پر اس جگہ پہ آپ کو عزت ملے گی۔ تھانے جائیں، کچہری جائیں، کہیں بھی جائیں، اور اگلی بات خامد دفتر سے گھر آئے یا لیٹ ہو جائے، کہیں کھانے پینے میں گھومنے پھرنے میں لگ گیا، اب ڈر ہے کہ گھر جائے گا تو بیوی لڑائی کرے گی، تو یہ سورہ عبس پڑھ کے سینے پہ پھونک کے چلا جائے، بیوی لڑائی نہیں کرے گی۔ یہ آپ کے لیے تو بہت آزمودہ ہے انشاءاللہ۔ ابھی اور آپ میں سے اکثر جو ہے بڑا ڈر کے گھر جاتے ہیں، آیت الکرسی وہاں کام نہیں کرتی ہے، وہاں پہ کام آیت الکرسی کی فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جب جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا، اور آپ کو تو ہوا ہے ساروں کو ماشاءاللہ، تو آپ اسی لیے تو اعتکاف بیٹھے ہیں یہاں آ کے۔ آپ میں زیادہ تر شادی شدہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا دیکھا نا نشانی ہے اس چیز کی کہ آپ گھروں سے، ورنہ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادی شدہ آپ کے ہاتھ کھڑے کراؤں تو ساروں کے دیکھیں نا ماشاءاللہ، وہ تھوڑے سے ہی ہیں نا، وہ تو شادی ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب یہ وہ بھی تھوڑے عرصے بعد سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، سمجھ آ جائے گی ان کو بھی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی جو ہے بیوی کو ہے کہ میرا خامد لڑائی کرے گا، دفتر سے آئے گا، ابھی یا بیوی میکے گئی ہے واپس آئے گی لیٹ ہو گئی، یا ویسے گھر جاؤں گی تو لڑائیاں کرے گی، ساس لڑائی کرے گی، نند لڑائی کرے گی، تو سورہ عبس ایک بار پڑھ لے اور دعا کر کے جائے، انشاءاللہ اللہ ان کی زبان بند رکھے گا۔ یہ میں عورتوں کو اجازت دیتا ہوں ساسوں کے لیے، اور ساسوں کو اجازت دیتا ہوں بہوؤں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، ساری پڑھیں، اپنے خامد بیویوں کے لیے، بیویاں خامد کے لیے، سب کو اجازت ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ کون کتنا خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، اثر تو اسی کا زیادہ جلدی ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ تو نہیں آتا، ورنہ آیتیں اندر دیکھیں، از معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اس کے اندر ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، جو آدمی چاہے نا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ 4 آیتیں، وہ پانی پہ دم کر کے 7 دن پیے اور چہرہ دھوئے، اللہ دل اور چہرہ مزین کر دے گا، چہرہ مزین کر دے گا، دل بھی مزین کر دے گا۔ یہ اللہ نے صحابہ کاتبان وحی بالخصوص خال المسلمین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ اچھا اب یہ آیات کھانے پینے کے لیے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کا دیکھو اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ماں باپ ساتھ چھوڑ دیں گے، تو یہ اللہ نے آخرت کا نقشہ بھی کھینچا۔ اس کے بعد سورہ ہے تکویر، اذا الشمس کورت، اس میں جس آدمی پہ جادو ہو جائے، اب اسے جادو تنگ بہت کرتا ہو اور ختم ہی نہ ہوتا ہو، بار بار لوگ کرتے ہوں، تو وہ سورہ تکویر کو روز 7 بار پانی پہ دم کر کے پیے 7 دن تک، اور تیل پہ دم کر کے پیروں کی اور سر کی مالش کرے، انشاءاللہ جادو جڑ سے ٹوٹ جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتا دیں جادو کس نے کیا ہے، اور بندہ ایک دم جاتے ہی اس کو بتاتا ہے تم پہ فلاں نے جادو کیا، فلاں فلاں، بس وہ امپریس ہو جاتا ہے، جی یہ ہے بندہ اصل، اور وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے 100% نہیں 1000%۔ پہلی بات یاد رکھیں، جو علاج کرنے والا عامل آپ کو جادو کا بتا دے جی فلاں نے جادو کیا، فلاں آپ کا مخالف ہے، فلاں آپ پہ جادو کر رہا ہے، تو یقین کر لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جادو جو ہے کوئی نہیں ہے، یہ صرف اپنی بات آپ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے، آپ کو امپریس کرنے کے لیے یہ ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ جو ریئل ہوگا سیکھا ہوا وہ آپ کو ان بحث میں نہیں پڑے گا، وہ کہے گا علاج کروا لیں، ان چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ آنکھوں دیکھے بغیر آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ اب آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کون کر رہا ہے، تو آپ اس سورت کو 7 بار پڑھ کے دعا کر کے 7 دن سوئیں، آپ کو خواب میں وہ بندہ بھی نظر آ جائے گا، وہ جگہ بھی نظر آ جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں نظر آتی تو اس میں آپ کے پڑھنے، وضو اور انداز میں کوئی فرق ہے، دوبارہ سٹارٹ کر لیں اس کو۔ لیکن پھر بھی جو آپ کو نظر آ جائے اس پہ جا کے ایک دم حملہ نہ کر دیں
کیونکہ وہ آپ کے پاس پروف نہیں ہے، صرف آپ بس محتاط رہیں اس سے. یہ چیزیں آپ کو بتا. چور کا پتہ کرنا ہے، آپ 7 بار پڑھ کے دعا کر کے سوئیں، 7 دن میں آپ کو کلیئر چور بھی پتہ چل جائے گا. تو بہت سے لوگوں کو الحمدللہ اس سے آگاہی ہوئی، کیونکہ ہم ان چیزوں کو نہیں بتاتے. میرے پاس یہاں بھی ایک چوری ہوئی بہت بڑا، یہاں پر ایک کمپنی کے اندر ایک ہے حصہ اس کے انچارج آئی جی کے. میں نے شروع کی بات ہے تو میں بتا دیا، میں بتا دیتا تھا، بتا دیا تو انہوں نے چور کو پکڑا، واقعی وہی تھا. تو پھر وہ سارے لوگ آئے ماشاءاللہ بڑے متاثر، جی آپ ماشاءاللہ جی آپ نے کیسے بتا دیا یہ. پھر ایک اور اس کو ہی میں نے پکڑوا دیا. پھر یہاں ایک اسلام آباد میں ایک چوری ہوئی تو وہ لوگ میرے پاس آئے، تو میں شروع میں بندے کو ہوتا ہے تھوڑا، میں نے ان کو ہی بتا دیا. تو وہ اچھا انہوں نے پکڑا اس کو. تو اگلے دن یہاں پہ 16-17 بندے آ گئے، میں ادھر دوسری جگہ تھا. اور جی آپ نے ہمارے بندے کا نام کیسے لیا اور ساتھ اپنے لے کر آگے جی جیسے لڑنے مرنے پہ آ رہے ہوں. میں نے کہا یہ فائدہ کوئی اٹھاتا ہے اور گالیاں ہم کیوں سنیں؟ آپ سمجھے بات کو کہ جو چوری کرتا ہے وہ مانتا ہے کبھی، یا اس کے رشتہ دار پھر مانتے ہیں؟ وہ تو جی آپ نے یہ حالانکہ کی، پھر مان بھی گئے بعد میں، لیکن وہ آگے پھر میں نے تو ان کو ثابت کیا، وہ تو الحمدللہ ثابت ہو گیا، وہ چلے گئے. پھر میں نے اس کے بعد یہ چیزیں بتانی ہی چھوڑ دی کہ ہم خالی بتا دیں اور وہ فائدہ اٹھائیں اور ہمیں خالی تھینک یو بھی نہ بولیں. یہاں او جی انشاءاللہ کام ہو گیا تو پھر آپ کو خوش کر دیں گے. کیا خوش کریں گے؟ نسوار کی پوڑی لا کے دے دیں گے یا سگریٹ کی ڈبی دے دیں گے. آپ کیا خوش؟ یہ جملے اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ جو یہ باتیں ہم اس کا اثر نہیں لیتے. مجھے بندے آتے ہیں جی آپ جو ہے یہ ہمارا، میں اسلام آباد میں کور مارکیٹ، آپ نے نام سنی ہوگی، کور مارکیٹ تھی پہلے بہت پرانی لال مسجد کے پاس، وہ ختم ہو گئی نا وہ جو گرائی تو بس ان لوگوں کی بدوا لگ گئی اس خاتون کو. تو وہ خاتون میرے پاس آئی، تو بہت پرانی بات ہے 2010-12 کی، 12 کی ہوگی یا 10 کی، 11-12 کی. تو وہ آئی تو اس کو فالج گر گیا تھا. یہ لوگوں کی بدوائیں، دکانیں خالی کرا رہے ہیں زبردستی. ایک اور یہاں پلازا سپر مارکیٹ میں خالی کرایا، سب سے بڑا پلازا تھا، اس کے مالک میرے پاس وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی بہنیں بھی فوت ہو گئے، بھائی بھی فوت ہو گئے. میں نے کہا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا جو کرایہ داروں سے یوں زبردستی خالی کرایا. آج 10 سال ہو گئے وہ پلازے دونوں یوں ہی خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ مارکیٹ بھی اور وہ پلازا بھی. یہ تو وہ جی آپ جو ہے نا یہ مسجد اس وقت بن رہی تھی، بن نہیں رہی تھی، زمین خرید رہے تھے اس وقت. تو وہ مجھے ایک بڑے بندے نے فون کیا جی اس کو اسپیشل ٹائم دیں، اس پہ جادو سخت ہے. میں نے کہا یہ صورت، خیر اس کو میں نے کہا آپ یہ صورت کریں، یہ جو صورت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا اور رزق بھی انشاءاللہ آپ کا کھل جائے گا. جو آپ نے دکان مارکیٹ گرائی ہے آپ دوبارہ تعمیر ہوگی. تو وہ انہوں نے کیا، الحمدللہ وہ ویل چیئر سے بہت بہتر ہو گئی. تو ان کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے مجھے کہا جی آپ کی یہ جو مسجد ہے نا، یہ جو مسجد اس کے لیے ابھی لے رہے ہیں، تو ہماری وہ جناح سپر میں دکانیں ہیں 25-30، وہ اگر سودا ہو جاتا ہے تو ہم فی دکان 1 لاکھ روپے اس مسجد میں دیں گے. میں نے کہا وہ اللہ کو دیں گے، میرے ساتھ کوئی آپ کا وعدہ نہیں ہے. کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ آپ اللہ سے کر رہے ہیں، میں تو آپ کا کام کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، آگے اللہ جانے آپ جانے. وہ ہوا یہ کہ کچھ پٹھان لوگ آئے، انہوں نے ان کو جو ہے نا اس کی 10 دکانوں کی ایگریمنٹ کیا کہ یہ ہمیں بیچ دو، اور 2.5 کروڑ کی اس زمانے میں ایک دکان. تو یوں ان کے ساتھ سودا ہو گیا. وہ آیا جی مجھے کہا حضور ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، اور آتے ساتھ مجھے 10,000 روپے اس نے 10,000 روپے رکھ دیا. اس نے کہا یہ 10,000 روپے آپ کو، میں نے کہا کہتا 10 دکانوں کا سودا ہو گیا ہے. میں نے کہا 1,000 روپے فی دکان. یہ وہی ہے نا کون سی دیگ، پہلے نہیں بک رہی تھی تو اس وقت 1,00,000 روپے فی دکان. تو میں نے کہا یہ آپ نے سودا کس سے کیا تھا؟ کہا اللہ سے. میں نے کہا اللہ کو پورے دیں جتنے اللہ سے بات کی ہے. تو کہتا نہیں ہے. میں نے کہا یہ لے جائیں، مجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں، میں تو اپنے لیے لے ہی نہیں رہا. میں یہ مصلے پہ کھڑا ہوں، مجھے پوری زندگی میں مسجد مدرسہ کسی صدقہ فطرانہ کسی رقم میں 1 روپے کا اللہ رب العزت کے ہاں مجرم نہیں ہوں. یہ ہمیں اتنا اللہ نے اپنا اس بات میں کلیئر کیا ہے، میں اتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ لے جائیں 10,000، مجھے 10 کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں. وہ کہتا ہے نہیں جی 10 تو لینا، کچھ تو آ رہا ہے نا. میں نے کہا نہیں، تم نے جس سے وعدہ کیا اسی سے تمہارا ہوگا لین دین، جاؤ چلے جاؤ. وہ پٹھان لوگ آئے اگلے دن، ان کو کہتے ہیں جو ہم سے مشورہ طے نہیں ہوا ہم بیانہ واپس لے رہے ہیں. واللہ ایسے ہی مسجد میں کھڑا ہوں.
اگلے دن مجھے فون حضرت ابھی کوئی ارجنٹ ٹائم دیں مجھے. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بس وہ آپ کی خدمت میں آنا ہے, پیسے بھی لے کر آ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں. وہ اس نے آ کر کہا میں 2 لاکھ دوں گا. میں نے کہا تم 10 لاکھ بھی دو, اب میں تمہارا کام نہیں کروں گا. دیکھیے آپ اپنی انا میں رہیں. دھوکہ یہ آج کل یہ بہت عام ہے. یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں, 15 سال پرانی بات ہے تقریباً. تو یاد رکھیں میری بات کہ یہ سورت جادو کو, جادوگر کو, دشمن کو آپ کو دکھا دیتی ہے اور آپ کو سامنے آ جاتا ہے وہ, اور آپ خواب میں دیکھیں گے. انشاءاللہ اس سورہ تکویر کو پڑھیں. اگر آپ کا جو ہے پیسہ کسی نے دبا لیا ہے اور وہ دے نہیں رہا اور وہ آپ کو ٹال مٹول کر رہا ہے, تو آپ اس سورہ کو روزانہ 7 بار پڑھیں, دعا کریں. وہ انشاءاللہ 21 دن یہ عمل کریں گے, وہ پکڑ میں آ جائے گا, گرفت میں آ جائے گا, کسی بیماری میں آ جائے گا, یا آپ کو دے گا یا پھر اپنے اوپر مسلط کرے گا آزمائش. یہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ, خود کریں, آپ کو اجازت ہے. سورہ انفطار یہ قرآن پاک کی بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ خوبصورت پیدا ہو اور آئیڈیل بچہ ہو, اس کو دیکھ کر جو ہے پتہ چلے کہ واقعی بچہ ہے جو ہے حسین و جمیل ہے اور کوئی اعضاء اس کا ناقص نہیں ہے, بعض بچوں کے اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں, تو اس کے لیے اس عورت کو جو حاملہ ہے سورہ انفطار روزانہ 7 بار دم کر کے پلائیں, پیتے رہیے. وہ اللہ اس کے بچے کے اعضاء بھی کامل کرے گا, اس میں نقص بھی نہیں ہوگا اور بچہ خوبصورت بھی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے بچے کو آسانی کے ساتھ جو ہے دنیا میں لائیں گے بھی. اگر کسی کی اولاد بھی نہیں ہو رہی, وہ بھانج بھی ہو چکی ہے, عورت بھانج ہو چکی ہے, ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے, تو وہ اس صورت کو پکڑ لے زندگی میں اپنی. بس جب کوئی چیز کھائے خاوند, وہ ایک بار اس کو پڑھ کے کھا لیں. کوئی بھی چیز کھائیں, آپ کو چند عرصے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا. مجھے یاد ہے 2012-13 کی بات ہے, میرے پاس ایک آرمی کے کرنل تھے اس وقت, آج تو بہت بڑی پوسٹ پر ہیں الحمدللہ. تو ان کی زوجہ آئی, بیوی, کہ میری اولاد نہیں ہے, ڈاکٹروں نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ مشکل ہے. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر نے کہا ہے نا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے اولاد, زکریا علیہ السلام کو دی ہے, تو آپ کو کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ مانگنے والے تو بنے. کہتی ہے مجھے یقین ہے. میں نے کہا بس آپ آتی رہیے گا اور میں جو آیتیں لکھ کے دوں گا وہ پینی ہے, اور یہ صورت آپ نے نہیں چھوڑنی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اچھا 4-5 مہینے کے بعد تو واللہ وہ میرے کمرے میں دروازے سے داخل ہوتے ہی یہاں پر تو رونا شروع کر دیتی تھی. کہتی تھی پیر صاحب مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ڈاکٹر تو مجھے نا امید کر چکے ہیں, لیکن میں آپ کی وجہ سے کہ آپ نے کہا ہے. میں نے کہا دیکھو میں آپ کو امید دلا رہا ہوں, آپ اس سورہ انفطار کو کبھی نہیں چھوڑنا, اور یہ آتی رہیں چاہے 1.5 مہینے بعد میرے پاس آئیں, لیکن آپ لے جائیں وہ پینے کے خاص جو ہیں. آخر کرتے کرتے 13 مہینے بعد, 1 سال کے بعد تقریباً 13 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امید لگا دی, اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا, اور آج ان کے 3 بچے ہیں. آج وہ مجھے اتنا خوشی سے, جب بھی اب کہیں اور پوسٹنگ ہوگی پھر وہ ماشاءاللہ بہت اوپر چلے گئے, تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے آپ نے مجھے امید لگائی. میں نے کہا ہم امید لگانے والے ہیں, دینے والا کون ہے؟ ہم تو صرف اللہ سے جوڑتے ہیں بندوں کو. اب اس نے سورہ انفطار کو مضبوطی سے پکڑ لیا, اور بس یقین ہو گیا کہ اب ڈاکٹروں سے جب لا علاج ہوئے تو پھر یقین ہو گیا کہ اب یہی علاج ہے قرآن, اللہ. بس پھر اللہ نے ان کو دے بھی دیا. تو اس لیے یاد رکھیں جب نا امید ہو جائے نا تو اولاد کے سلسلے میں, تو پھر آپ سورہ انفطار کو, اور ڈاکٹرز کو میں کہتا ہوں کہ وہ گائنی کی جو خاص طور پہ ہیں وہ اپنے پیشنٹ کو کہا کریں کہ یہ جو حمل کے دوران آپ سورہ انفطار پیا کریں. بچوں کے الٹا ہو گیا ہے, ٹانگ ادھر ہو گئی ہے, کلبازیاں کھا رہا ہے, وہ اندر ایکشن مار رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے بچہ, تو آپ اس کو سورہ انفطار کے ذریعے قابو کر لیں, ورنہ آپ اس کو قابو کیا دنیا کی کوئی چیز قابو نہیں کر سکتی. تو اس لیے آپ سورہ انفطار کو مضبوطی سے لقد خلقنا, یہاں جو ایک چیز ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تو یہ جو بندہ روزانہ پڑھے گا, 3 بار پڑھ کے دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے کسی نقص کے اندر مبتلا نہیں کریں گے کہ اس کا ہڈی ٹوٹ جائے, پاؤں فریکچر ہو گیا, ادھر گر گیا, اپاہج ہو گیا, محتاج ہو گیا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. سورہ مطففین یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ اگر کسی کا کاروبار بہت جادو کے ذریعے بند کر دیا گیا ہو اور کاروبار چلتا ہی نہ ہو, اور کاروبار جو ہے بندہ آ کے دیکھتا ہی نہ ہو اس کو,
ادھر سے بندہ اب جیسے دکان پہ گاہک آ رہے ہیں یا آ کے چلے جاتے ہیں, چیز لیتے نہیں, یا باہر سے دیکھ کے نکل جاتے ہیں, یا ریسٹورنٹ ہے اس کا بھی اس طرح ہی حال ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو آپ سورہ مطففین لکھ کر جو ہے اپنی دکان, دفتر, اپنی فیکٹری, اپنے ریسٹورنٹ میں لگا دیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہاں کاروبار کو جاری فرما دیں گے. آپ کو یہ ہے کہ لوگ خیانت کرتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, میرا کام چل رہا ہوتا ہے لیکن میں جن پہ اعتماد کرتا ہوں وہی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ غلے میں سے پیسے چوری کرتے ہیں, تو آپ سورہ مطففین لکھ کر جو ہے غلے کے اندر لگا دیں. انشاءاللہ چور اگر چوری کرے گا تو پکڑ میں آ جائے گا, چاہے آپ کی پکڑ میں چاہے اللہ کی پکڑ میں, اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جو ہے آپ کی دکان میں یا کوئی بھی اور کاروبار کرنے والے, تو وہ یہ لکھ کے لگائے گا تو وہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی. اگر آپ دکان بند کر کے, فیکٹری بند کر کے, کوئی بھی گھر بند کر کے کہیں جا رہے ہیں تو آپ سورہ مطففین ایک بار پڑھ کے اس پہ پھونک کے چلے جائیں, آپ کی واپسی تک اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس میں حفاظت ہوگی. رزق اگر کم ہے تو روزانہ ایک بار سورہ مطففین پڑھ کے دعا کریں, اللہ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ مجھ پہ تمسخر کرتے ہیں, لوگ مجھ پہ ہوٹنگ کرتے ہیں, لوگ میرے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, مجھ کو غلط الفاظ میں لوگ بلاتے ہیں یا میرے خلاف لکھتے ہیں, تو آپ سورہ مطففین پڑھ کے روز ایک بار دعا کریں. اللہ تعالیٰ 11 دن یہ عمل کریں گے, اللہ ان لوگوں کو آپ سے دور کر دے گا اور آپ جو ہے ان لوگوں کے شر سے بچ جائیں گے. لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ سب سے بہترین صورت ہے. سورہ انشقاق یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک تاثیر یہ بڑی رکھی ہے کہ جس عورت کا حمل ہوتا ہے, اب وہ حمل کے بعد اس کو بعض کا جو ہے کوئی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں آپریشن ہوا یا آپریشن خراب ہو گیا یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, تو آپ حمل کے آخری مہینے میں عورت سورہ انشقاق روز 3 بار دم کر کے خود پیے یا کوئی دم کر کے دے دے, تو اللہ تعالیٰ حمل میں وہ جو مسائل آتے ہیں ان سے اس کو بچا لے گا, اور جو تکالیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں سہولت کرے گا, اور بڑے آپریشن سے بھی بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر آپ کو خود جو ہے اپنی فائدے کے لیے جو ہے آگے اپنے مراحت لینے کے لیے زبردستی بڑا آپریشن کر دیتے ہیں, ورنہ زیادہ تر کا نارمل ہو سکتا ہے. تو یہ صورت پڑھیں, یہ اپنا وظیفہ بنائیں, اللہ تعالیٰ اس میں سہولت کرے گا. اگر آپ کو عورت کو یا مرد کو جو ہے اپنے جسم کے اندر کہیں کوئی کمزوری یا کوئی پرابلم نظر آتی ہے اور ان کو آپس میں میلان نہیں ہے, تو اس کے لیے روزانہ 7 بار اس کو دم کر کے پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں اور پیروں کی مالش کریں. انشاءاللہ آپس میں جوڑ محبت اور میلان رغبت ہو جائے گی. کہ عورت اکثر سمجھتی ہے کہ خاوند جو ہے وہ میری طرف توجہ نہیں کرتا, باہر ٹھیک رہتا ہے, یا خاوند بھی یہ سوچتا ہے, تو دونوں کو یہ پلایا جائے 3 بار دم کر کے 11 دن تک, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف راغب کر دیں گے اور توجہ ہو جائے گی. اگر انسان امتحان دیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, تو اس میں اللہ رب العزت دیکھیں یہاں پہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور جس کا نامہ اعمال وزنی ہوا وہ کہے گا ہاں میں جو ہے اس کی تیاری میں لگا رہا, اور جس کو نامہ اعمال ہاتھ الٹے پہ ملے گا تو وہ اپنے انگلی یوں دانتوں میں رکھے گا, پورا بازو کھا جائے گا, اسے احساس بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اپنے امتحان میں کامیابی کے لیے اسے پڑھ کے دعا کر کے پیپر دینے جائیں, پیپر دیں, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرمائیں گے, اور اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ درگزر فرمائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. سورہ بروج جو ہے یہ قرآن پاک کی بڑی بہترین شاندار صورتوں میں سے ہے, اور یہ جادو کو, جنات کو جتنا انسان سے حفاظت کر کے دور کرتی ہے, شاید ہی کوئی صورت ایسی جامع ہو. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود جادوگروں کا بتایا اور جادوگری کا توڑ بھی بتایا, اور ایک جملہ ایسا بتایا کہ اگر وہ جملہ پڑھے کوئی بندہ اور وہ جملہ پڑھ کر جو ہے وہ انسان کسی بھی جگہ جائے, کسی بھی جادوگر کے پاس بھی چلا جائے, چاہے جنوں کے محل میں بھی چلا جائے, وہ چیزیں اس پہ حاوی نہیں ہو سکیں گی. یہ شان نزول ہوئی, اور یہ جو اصحاب اخدود ہیں یا یمن کا بادشاہ جس نے اپنے جادوگر پالے ہوئے تھے, ایک بڑا ٹاپ کا جادوگر تھا, اس نے کہا کہ میں مرنے والا ہوں, میری ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے, کوئی مجھے ایسا بچہ دیں جس کو میں ٹریننگ دوں
اور وہ جادو میں مہارت کرے تاکہ بادشاہ تیرا خیال رکھ سکے، تیرے کام چلا سکے۔ آج ہمارے ہاں بڑے لوگ جو بڑے ہر طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے کوئی نہ کوئی ماہر رکھے ہوئے ہیں، کوئی جائز کام کراتے ہیں، کوئی ناجائز کام کراتے ہیں، کوئی جادوگروں سے کام لے رہے ہیں، کوئی قرآنی اعمال کے ذریعے کام لے رہے ہیں۔ لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ غلط جادوگر طریقے سے وظائف بتانے والے اور غلط طریقے سے لوگوں کو بریفنگ دینے والے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ان سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچائیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں، جن کو قرآن سے کچھ آگاہی نہیں، جن کو فیلڈ ہی نہیں۔ اب ہارٹ سر دیکھیں نا، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ گاؤن پہنا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب جی بولیں، تو آپ اسے کہتے ہیں جی میرے دل میں درد ہو رہا ہے، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کہے گا بھائی میں ہارٹ سرجن نہیں ہوں، ہارٹ کا نہیں ہوں اسپیشلسٹ، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، یا میں کڈنی اسپیشلسٹ ہوں۔ تو آپ ہارٹ والے کو دکھاؤ۔ اب کڈنی والا جائے، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مشہور آدمی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپ کا رش ہے، تو آپ میرے گردے کا علاج کریں۔ وہ کہے گا میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، میں کڈنی کا نہیں ہوں۔ تو آپ پھر کڈنی والے کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کڈنی کا مسئلہ ہو، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ یا آپ جائیں گے میڈیکل والے کے پاس۔ حالانکہ ڈاکٹر تو سارے ہیں، لیکن فیلڈ میں کون کس فیلڈ کا ہے اسپیشلسٹ، یہ دیکھا جاتا ہے۔ دین عجیب بات ہے ہماری کہ بس داڑھی ہونی چاہیے، یا داڑھی بھی نہ ہو، دین کی باتیں ہونی چاہیے، دین کی باتیں بھی نہ ہوں، بس آپ کے فائدے کی کوئی بات کرنی چاہیے۔ بس بیٹھا ہے ٹی وی پر بھی، چاہے وہ کہیں بھی جگہ بنا لے، اور جی میں تعویذ بھی دے سکتا ہوں، میں تو جادو کا علاج بھی کر سکتا ہوں، میں اچھا قرآنی وظیفے بھی ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ مار رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی اس کی بات مان رہے ہیں۔ آپ ماہر کو دیکھیں جو جس فیلڈ کا ہے، مفتی ہے، دارالافتاء میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ فن کا ماہر ہے، وہ حدیث نہیں پڑھا سکتا، وہ فتوے کا ماہر ہے۔ ایک شیخ الحدیث ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، سالوں سال گزر گئے ہیں، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی مہارت نہیں ہے، وہ حدیث کا ماہر ہے، تفسیر بھی ماہر نہیں ہوگا۔ ایک شیخ التفسیر ہے، وہ تفسیر کا ماہر ہوگا لیکن وہ حدیث نہیں پڑھا سکے گا اس طرح جیسے شیخ الحدیث پڑھا رہا ہے۔ ایک بندہ منطق پڑھا رہا ہے، صرف پڑھا رہا ہے، نحو پڑھا رہا ہے، فقہ کی کتابیں پڑھا رہا ہے، تو ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، دوسری فیلڈ میں اس کا وہ تجربہ نہیں جو ہے ہونا چاہیے۔ لیکن عام بندہ جو گلیوں میں پھر رہا ہے، وہ تو ساروں کو مولانا صاحب کہہ رہا ہے، ساروں کو مفتی صاحب کہہ رہا ہے، اس کی نظر میں اسی طرح یہ سارے قابل ہیں جیسے میری آپ کی نظر میں ہاسپٹل میں سارے ڈاکٹر ہیں۔ لیکن آگے کون اسپیشلسٹ ہے کس کا، وہ جانتے ہیں ڈاکٹر۔ اسی طرح علماء جانتے ہیں کہ کون عالم کتنا قابل ہے، عام بندہ نہیں جانتا۔ علماء جانتے ہیں کون کس فیلڈ کا ماہر ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، ہر بندہ کہے جی میں تو فتویٰ بھی دے سکتا ہوں، میں فقہ بھی بتا سکتا ہوں، میں حدیث بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تعویذ بھی دے سکتا ہوں، میں جن بھی نکال سکتا ہوں، تو آپ پھر کیا ہو جائے گا، سمجھ جائیں کہ یہ چھوڑو ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر جو دوسرے کی فیلڈ میں لب کشائی کرے، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اب میں ڈاکٹری کی فیلڈ میں لب کشائی کروں گا تو میں مار کھا جاؤں گا کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو ہر بندہ اپنی فیلڈ میں ماہر مانا جائے گا، دوسری فیلڈ میں وہ بات کرے گا تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ جادوگر نے کہا بچہ دیں جی، میں اس کو ٹریننگ دوں۔ بادشاہ نے دے دیا، عبداللہ اس کا نام تھا بن تامر، عبداللہ تامر ان کا نام تھا بچے کا۔ بچہ جادوگر کے پاس جاتا، رستے میں ایک راہب تھا، اس زمانے میں دین عیسائی حق پر تھا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے کا ہے، 70 سال 70 ایئر پہلے کا۔ تو وہ راہب نے اس کو تبلیغ شروع کر دی جائے، تبلیغ والے ہمارے تبلیغ کرتے ہیں ہر بندے کو اور اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تبلیغ کرنی چاہیے ہر بندے کو۔ راہب اس وقت حق مذہب تھا، اس نے کہا بیٹا کدھر جاتے ہو؟ کہا میں جادو سیکھنے۔ کہا یہ حرام ہے، یہ چیزیں قرآن اسلام میں نہیں ہیں، ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ کہ کیا سیکھوں؟ کہا انجیل پڑھو، اللہ کا حکم پڑھو اور اللہ کی تابعداری کرو۔ بچے نے کہا میں تھوڑا ٹائم آپ سے سیکھ لیا کروں گا۔ ذہن بن گیا بچے کا، وہ بیٹھنے شروع ہوا۔ چھوٹے بچوں کو دین سکھایا کریں، چھوٹے بچوں کو، وہ کل کو تن آور درخت بن جائیں گے۔ آپ بچوں کو لاتے نہیں، نہ بیان میں نہ مسجد میں نہ، تو پھر بچے جو ہے نا کورے ہی رہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جاتے ہوئے گھر سے نکلتا تو
پہلے راہب کے پاس تھوڑا بیٹھ جاتا، اس سے دین عیسوی سیکھتا، پھر آگے چلا جاتا، وہاں لیٹ پہنچتا تو وہ اس کو ڈانٹتا مارتا، پھر وہاں سے لیٹ چھٹی ملتی، گھر پہنچتا، گھر والے مارتے، یوں اس کا کئی سال بیت گئے۔ ایک دن یہ گیا تو رستے میں شیر کھڑا تھا، لوگ ڈر رہے تھے، تو اس نے کہا اب پتہ چلے گا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر، کیونکہ ڈاؤٹ تھا بچہ کہ پتہ نہیں کون سچا ہے، جیسے آج مسلکوں میں لوگ الجھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا اگر یہ دین راہب کا سچا ہے تو یہ پتھر جو ہے یہ اللہ کے حکم سے شیر کو مار دے۔ جب اس نے پتھر چھوٹا سا مارا تو ایک دم شیر دھڑم سے گرا اور مر گیا۔ اب اس کا یقین ہو گیا، لوگوں کو دیکھا وہ یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی ہے، اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، اس کے ہاتھ میں اتنی شفائیں ہیں، تو لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، دم کروانے لگے۔ اب یہ دم کروانا جو ہے یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، اس سے ہی پیچھے چلا آ رہا ہے کہ آپ جائز کام ہے، بخاری شریف کی حدیثیں ہیں اس پر۔ تو اب وہاں پر جو ہے ایک بندہ آیا، کہنے لگا میری آنکھیں نہیں ہیں، میری آنکھیں چلی گئی ہیں، نابینا ہوں۔ آپ نے کہا دیکھو اگر تم اللہ کو مان لو اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان لو تو میں تمہیں دم کروں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے ان کو بلایا اور پتہ چلا اس راہب سے انہوں نے سیکھا ہے دین۔ راہب کو بلایا، بادشاہ نے اندھے کو جو ٹھیک ہوا اس کو بھی قتل کرا دیا، راہب کو بھی قتل کرا دیا۔ اس کو کہا کہ تمہیں بھی قتل کروں گا، ان کو بھیجا پولیس کے ساتھ پہاڑ پہ، اس کو اوپر سے نیچے گراؤ تاکہ اس کو اذیت ناک موت ملے۔ جب پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ نے ایسی ان کی مدد کی کہ وہ سارے گر گئے اور یہ بچ کے واپس آ گئے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ نے کہا تو مارا تجھے کسی نے نہیں؟ کہا مجھے اللہ مار سکتا ہے اور کوئی نہیں مار سکتا۔ کہا میرے ساتھ وہ طاقت ہے، ہمیں یقین کمزور ہے اللہ پہ۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو کشتی میں لے جاؤ، بیچ دریا میں پھینک دو، سمندر میں۔ جب کشتی میں لے کے گئے باندھ کر ان کو، تو ان کی رسیاں خود کھل گئیں اور کشتی والے سارے ڈوب گئے اور یہ واپس آ گئے۔ بادشاہ کے پاس پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے دیکھو بادشاہ تم سارے لگے رہو، مجھے نہیں مار سکتے۔ اللہ نے اسم اعظم ان کو دیا تھا، وہ لفظ آپ کو میں آج بتاؤں گا، جو ان کی لفظ کی برکت سے اللہ ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو مرا کیوں نہیں، مرتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، مجمع کثیر اکٹھا کرو اور ساری دنیا دیکھے، اور میں میدان کے بیچ میں کھڑا ہوں گا، تمہارا بندہ تیر چلائے گا، لیکن وہ تیر یہ میرا لو، اس تیر کو چلاتے ہوئے ایک جملہ کہے گا بسم اللہ ربی۔ کیا کہے گا؟ بس یہ کہہ کے تیر چھوڑے گا، میرے آ کے لگے گا، میں وہیں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، اس کا دماغ سٹپٹایا ہوتا ہے، اس کو ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اس سے کیا انقلاب آئے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بھی دے کر انقلاب لے آتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد انقلاب زیادہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ وہاں کھڑے ہوئے، دنیا کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ تیر کمان چلانے والے نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت کیا کہوں؟ بادشاہ کہتا ہے یوں کہو بسم اللہ ربی، اس کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو میرا رب ہے۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ بادشاہ نے، تیر چلانے والے نے۔ عبداللہ تامر کہنے لگے لوگوں گواہ رہنا، میں یہی تو تبلیغ کر رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس اللہ کے لیے آج میں جان بھی دے رہا ہوں جس کی صداقت کا اعلان بادشاہ کی زبان سے بھی ہو گیا کہ اللہ سب کا رب ہے، بادشاہ بھی رب نہیں ہے، رب کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ تیر چلا تو تیر آ کے یوں لگا، آپ نے یوں ہاتھ رکھا، تیر یہاں سے لگا اور وہ آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ وہ جتنا مجمع تھا وہ سارا کہنے لگا بسم اللہ ربی آمنا آمنا، اور آپ سارے مجمع نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ بعض نے کہا 10,000 لوگ تھے، بعض نے کہا 40,000 لوگ تھے، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اور بادشاہ حیران ہو گیا، یہ تو انقلاب آ گیا ہے، میں تو ایک کو مارنا چاہتا تھا، یہاں 40,000 بندے۔ بادشاہ نے کہا خندق کھودو، اخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والا، خندقیں والے۔ وہ خندق کھودی گئی اور آگ اس میں جلائی گئی۔ اہل سنت والجماعت کے لیے، مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ کہ عبداللہ بن تامر کے صحابی
یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ نبی کا غلام ہے، اور اس کو دیکھنے والے، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ 1 گھنٹے بعد انہیں زندہ جلایا گیا، وہ جل گئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ تو ہم کیسے مانیں کہ آج غلط لوگ کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام چھوڑ دیا تھا، ہٹ گئے تھے اسلام سے۔ ہمارا عقیدہ ہے عبداللہ بن تامر کو دیکھنے والے اتنے مضبوط ایمان والے ہیں، تو محمد عربی کو دیکھنے والوں کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ سنیت کا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ یہ اخدود والے کلمہ پڑھ کے دنیا سے گئے ہیں۔ اگر جادو سخت ہو جائے آپ پہ، سورہ بروج کو 7 بار دم کریں، 7 دن پئیں اور نہائیں اس پانی سے، جادو جڑ سے جسم سے ٹوٹ جائے گا، ہڈیوں سے بھی نکل جائے گا۔ اور اگر فالج ہے، کسی کو فالج کا مریض ہے، تیل پہ دم کر کے اس کی یہی صورت 7 بار روز 7 دن تک مالش کریں اس حصے کی، فالج ختم ہو جائے گا۔ جنات کا دورہ پڑتا ہے، جنات آتے ہیں، اس کی برکت سے 7 دن مالش کرے، پانی پیے، اللہ جنات کو رفع کر دے گا۔ اور اگر کوئی دشمن آپ کو بہت تنگ کرتا ہے، حد سے زیادہ تنگ کیا ہے، اب آپ اس سے تنگ ہو گئے ہیں کہ بس اب موت ہی آ جائے مجھے، یہ نوبت آ گئی، تو آپ نے اپنے آپ کو خودکشی نہیں کرنی، موت نہیں مانگنی، اللہ سے دعا کریں وہ پکڑ میں آ جائے۔ اس میں آیت اتنی طاقتور ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اس کا اجازت دے کے جب کہا، اللہ نے ان کی اس دعا کو رد نہیں کیا ہے۔ وہ ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ مجرموں کو پکڑتا ہے، ایمان والوں کو نہیں پکڑتا۔ لیکن یہ 100 بار پڑھیں اور 21 دن دعا کریں، آپ کا مجرم، آپ کو ذلیل کرنے والا، آپ کو موت کی طرف دھکیلنے والا، وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ آپ اس کو اختیار کر کے